नाज़रीन, रिपब्लिकन्स ने इजराइल फर्स्ट की पॉलिसी को परसू किया और उसका नतीजा क्या निकला? उनको डिफीट हुई है बैडली और एक नॉकआउट डिफीट का सामना जब उनको करना पड़ा है, तो ये एक बहुत बड़ा मोमेंट है कि इसने अमेरिकन पॉलिटिक्स को जब वो बदल के रख दिया है। यूएस हिस्ट्री में नाज़रीन, अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें ऐसा टाइम आया है कि अमेरिका जो है उसको कुछ ताकतें जो ऊपर से कुछ ताकतें आ जाती हैं और वो कंट्रोल कर रही होती हैं पॉलिसीज को। तो ऐसा हुआ है कि अमेरिकन जो हैं कि वो उन कंट्रोल करने वाली ताकतों के खिलाफ जब वो उठ खड़े हुए हैं और उन्होंने माफिया को जब शिकस्त दी है। तो ये एक ऐसा मोमेंट है अमेरिकन हिस्ट्री के अंदर कि इस वक्त इजरायली लॉबी जो है वो अमेरिका को कंट्रोल करती है। और आप देखें, जो हर कांग्रेसमैन आता है वो एपेक की सपोर्ट के साथ आता है और अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो उनकी सपोर्ट के साथ आता है। खुद जब ट्रंप जो है वो अभी इजराइल के अंदर मौजूद थे तो इजरायली पार्लियामेंट में उन्होंने इस बात का एतराफ किया कि जो गोलान हाइट्स को उन्होंने रिकॉग्नाइज किया, यरूशलेम को रिकॉग्नाइज किया और बहुत सारी बातें उन्होंने बताई कि वो सारा जो एपेक है और इजरायली लॉबी है उनके ज़ेरे असर जो है वो उन्होंने ये सारा कुछ जो है वो किया है। और नेतन्याहू की एक पुरानी वीडियो जो है वो ऑन रिकॉर्ड मौजूद है जिसमें वो ये कह रहा है कि वी कंट्रोल अमेरिका, हम कांग्रेस को कंट्रोल करते हैं, हम अमेरिकन प्रेसिडेंट को कंट्रोल करते हैं, हम अमेरिकन पब्लिक ओपिनियन को कंट्रोल करते हैं, हम व्हाइट हाउस को कंट्रोल करते हैं। तो ये एक ऐसा मोमेंट आ रहा है कि इजरायली लॉबी का जो इन्फ्लुएंस है वो चैलेंज हो रहा है। तो यही सारी गेम है, क्योंकि वो हर बार अमेरिका को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करते हैं, जंगों में घसीटते हैं, उन मुल्कों को तबाह करवाते हैं अमेरिका के हाथों जो फलस्तीन कॉज को सपोर्ट करते हैं, जैसे उन्होंने इराक को करवाया, शाम को करवाया। इराक सद्दाम हुसैन और मुअम्मर कज़ाफी जो हैं वो दोनों सबसे बड़े सपोर्टर थे फलस्तीनी कॉज के, उनको अमेरिका के हाथों जब इन्होंने तबाह करवाया। तो ये काम जब वो लॉबी करती है कि मुसलसल अमेरिकन पॉलिसी को उस अंदाज में लेकर चलती है जैसे इजराइल चाहता है, तो इस चीज का बदल जाना आपको हर तरफ तब्दीली आएगी। यानी अगर अमेरिका इजराइल के प्रेशर में ये राजी ना होता कि इराक पर हमला करना है तो आज कितनी चीजें मुख्तलिफ होती। अगर शाम को तबाह ना किया जाता तो कितनी चीजें जब वो मुख्तलिफ होती। अगर लिबिया को तबाह ना किया जाता तो कितनी चीजें जब वो मुख्तलिफ होती। और इजरायली लॉबी इस बात को यकीनी बनाती है कि मिडल ईस्ट के जो कंट्रीज हैं उनको एडवांस फाइटर जेट्स जब वो ना दिए जाए। हालांकि वहां पर अमेरिकन बेसेस मौजूद हैं, वो अमेरिका के बड़े इत्तेहादी हैं, टर्की नेटो का मेंबर है, सिर्फ ओनली नेटो कंट्री है जो वेस्ट के एडवांस फाइटर जेट्स को एक्सेस नहीं कर सकता। तो उसके पीछे क्या है? उसके पीछे ये इजरायली लॉबी है। तो इसका शिफ्ट हो जाने से मुराद है कि हर एक चीज ही बदल गई है, क्योंकि वही अमेरिकन पॉलिसी को उस डायरेक्शन में जब वो लेकर चलते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मोमेंट है अमेरिकन हिस्ट्री में। तो ट्रंप को नाज़रीन इस वक्त डिसाइड करना है कि क्या वो अमेरिकन फर्स्ट पॉलिसी को परसू करेंगे या फिर वो इसी पॉलिसी को जारी रखेंगे और मिड टर्म इलेक्शन जब वो फिर नहीं जीत सकते। ये बात तो अब वाज़ेह है। तो अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी को अब सही अंदाज में उनको इंप्लीमेंट करना होगा। यहां सूरत हाल मिडिल ईस्ट में यह है कि सीज फायर जो ऑन ग्राउंड एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो मुकम्मल तौर पर सूरत हाल मजीद खराबी की तरफ जो है वो जा रही है और किसी भी वक्त ये सूरत हाल जो है वो फुल स्केल जंग की तरफ जो है वो जा सकती है, क्योंकि जो इजरायली पॉलिसी है वो बहुत बड़ी खराबी की तरफ धकेल रही है। रीजन का बहुत बड़ा इम्तिहान है कि रीजन अब क्या करता है। और इसी दरमियान वेनेजुएला में भरपूर तैयारी हो रही है और अमेरिकन जो जनरल्स हैं उन्होंने खबरदार किया है कि वेनेजुएला पर हमला बहुत बड़े सरप्राइजेस अमेरिका को दे सकता है। वेनेजुएला इस अंदाज में तैयारी कर रहा है। अच्छा जी, तो ये तमाम सूरत हाल आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, जो अमेरिकन इलेक्शन हुआ है उसकी बहुत ज्यादा डायमेंशंस हैं, उसको हम डिस्कस करते रहेंगे। पहली बात तो ये है कि देखिए, ट्रंप जो हैं वो बहुत सारे प्रॉमिसेस करके आए थे। उन्होंने गजा में सीज फायर का जब वो प्रॉमिस किया था, उन्होंने कहा था कि वो मिडिल ईस्ट की जंगों को फंड नहीं करेंगे। उन्होंने बाकी जंगें रुकवाने का जो है वो वादा किया था। उन्होंने डोमेस्टिक पॉलिसीज के हवाले से बहुत सारे वादे किए थे, लेकिन उनमें से कुछ भी पूरा नहीं हुआ है। तो उसका रिजल्ट ये है। और इस रिजल्ट का नाज़रीन एक और मतलब भी है कि जैसे ट्रंप अपने आप को ये पोर्ट्रे करते हैं कि वो ऐसे हैं और अमेरिका गोल्डन एज से गुजर रहा है, वो बहुत बड़े पीस मेकर हैं। अब देखें ना कि अमेरिका जनाब वाले गोल्डन एज से गुजर रहा है, तो ट्रंप की वजह से अमेरिका गोल्डन एज में गुजर रहा है, लेकिन अमेरिकन ट्रंप को वोट नहीं कर रहे हैं। तो ये क्या मतलब, ट्रंप खुद के बारे में जो भी क्लेम करते हैं और जो भी प्रोग्रेस के बारे में वो क्लेम करते हैं, अमेरिकन समझ रहे हैं कि हकीकत क्या है। जैसे बाकी सारी दुनिया समझ रही है, तो अमेरिकन भी इस बात को जब समझ रहे हैं।
تو یہ جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک موڑ آتا ہے، تو یہ ایک وہ ٹرننگ پوائنٹ مومنٹ ہے امریکن ہسٹری کے اندر، امریکن فورن پالیسی کے اندر، امریکن پالیسی ٹوورڈز اسرائیل میں یہ ایک اہم ترین موڑ ہے کہ یہاں سے چیزیں ہمیں بدلتی ہوئی جب نظر آئیں گی. یہ مجبوری ہے، چیزیں اسٹیبلش ہو گئی ہیں. ممدانی ڈیفیٹس بلینئر فنڈڈ کیمپین ٹریگرز DEM ڈیوائڈ. تو بلینئرز کو شکست دی ہے، وہ پوری طرح سے جکڑے ہوئے تھے، اور یہ سارے یہ ان کے مذہب کے یعنی اسرائیلیوں کے وہ سارے بزنس مین وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. تو بلینئر فنڈڈ کیمپین جو ہے اس کو شکست دی ہے زہران ممدانی نے. تو یہ دیکھیے، ریپبلکنز پٹ اسرائیل فرسٹ بیفور امریکہ، اسرائیلی فرسٹ پالیسی کو انہوں نے آگے بڑھایا. ناؤ دے ہیو سفرڈ اے ناک آؤٹ ان دی الیکشنز. تو ان کو اپنی پالیسی بدلنی ہے، یا پھر جو آگے مڈ ٹرم الیکشنز آنے جا رہے ہیں اور اس سے پہلے یہ جو میئر کے الیکشنز مزید ہوں گے اس میں ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑے گا. ریپبلکنز کنٹینیو the Israel first policy in the next election will suffer even bigger defeat. اس سے بھی بڑی ڈیفیٹ ہونے جا رہی اگر وہ اسرائیلی فرسٹ پالیسی کو اسی طرح سے جاری رکھتے ہیں. تو ٹرمپ کو فیصلہ کرنا. اب آپ دیکھیے، ٹرمپ جو ہیں وہ مختلف ایکسکیوزز دے رہے ہیں کہ یہ شکست کیسے ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بیلٹ کے اوپر میرا نام نہیں تھا، اور یہ جو گورنمنٹ شٹ ڈاؤن چل رہا ہے یہ وہ ریزنز تھی کہ ہم الیکشن میں ہارے ہیں. ظاہر ہے کہ وہ پھر ایک فیس سیونگ کے لیے بھائی میرا نام نہیں تھا تو اس لیے ہم ہار گئے، بیلٹ کے اوپر میرا نام نہیں تھا. تو مطلب یہ کوئی تھرڈ ورلڈ کنٹری میں تو الیکشن ہو نہیں رہا، یہ امریکہ میں الیکشن ہو رہا ہے. تو وہاں پر ہیں ہی دو ہی پارٹیز، 200-300 سال سے دو ہی پارٹیز ہیں. تو امریکنز کو نہیں پتا کہ ٹرمپ کی پارٹی کون سی ہے، ٹھیک ہے. تو مطلب وہ لیم ایکسکیوزز. تو بہرحال ٹرمپ کو جو ہے وہ اس وقت فیصلہ کرنا ہے. اور پھر آپ ناظرین دیکھیں گے بہت سارے ڈائمینشنز ہم بات کرتے رہیں گے. آپ دیکھیں گے ناظرین کہ جو فلسطین کے لیے اٹھنے والی آوازیں ہیں، اگینسٹ وارز اٹھنے والی آوازیں ہیں، اسرائیلی اٹراسٹیز کے خلاف اٹھنے والی آوازیں ہیں، وہ اور زیادہ پاورفل ہوں گی، اور زیادہ وہ بولڈ ہو کر، بریو ہو کر جب وہ سامنے آئیں گی، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ بھئی چیزیں اس طرح سے جب وہ بدل رہی ہیں. کیونکہ ناظرین اس کی ریزن یہ ہے کہ آج سے پہلے جب سے اسرائیلی لابی کا کنٹرول امریکہ میں ہوا ہے، ایسا کوئی لمحہ آیا نہیں ہے، ایسا کوئی موڑ آیا نہیں ہے کہ اسرائیلی لابی کا انفلوئنس اس انداز میں جب وہ چیلنج ہو گیا ہو. آپ دیکھیے کہ وہاں پر تو اسرائیل کے خلاف آپ ایک بات کرنے پر آپ کا کیریئر ختم ہو جاتا ہے. کوئی سیاستدان الیکٹ نہیں ہو سکتا اگر وہ اسرائیل کے اوپر کرٹیسائز کرے. آپ دیکھیں کہ ٹرمپ نے آنے کے بعد اپنی ہی یونیورسٹیز کو کس طرح سے ٹریٹ کیا، صرف کہ وہ نتنیاہو کے اوپر کرٹیسائز نہ کرے، نتنیاہو کی جینوسائیڈ کے اوپر کرٹیسائز نہ کرے. ٹرمپ نے اپنی ہی یونیورسٹیز کو جو امریکہ کے عروج کی ضمانت ہیں، ان یونیورسٹیز کو کس طرح سے ٹریٹ کیا ہے، کیسے اپنے ہی اسٹوڈنٹس کو جو کچھ ہوا کیمپسز میں، ہم نے سارا آپ کے سامنے رپورٹ کیا. تو وہ چیز لوگ بھولے تو نہیں ہیں بھائی. اسرائیل کے لیے ٹرمپ نے آ کر اتنا کچھ کیا اپنے ہی لوگوں کے ساتھ، اپنی یونیورسٹیز کے ساتھ، اور ابھی وہ کسی یونیورسٹی کو کسی طرح دھمکا رہے ہیں، دوسری کو کسی طرح سے دھمکا رہے ہیں. تو یہ پہلی بار اس طرح کا مومنٹ آیا ہے. تو جو فلسطین کے لیے اور اینٹی وار اٹھنے والی آوازیں ہیں، اور اینٹی اسرائیلی اٹراسٹیز اور مظالم کے خلاف اٹھنے والی آوازیں ہیں، وہ اور زیادہ پاورفل ہو کر جب سامنے. آپ دیکھیں ٹکر کارلسن ہیں، وہ بات کر رہے ہیں تو ان کو جان کی دھمکیاں ملنا شروع ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ چلنے والا نہیں ہے، یہ سلیکشن نے جو ہے ثابت کیا ہے. اور سب سے بڑھ کر بات ناظرین یہ ہے کہ اسرائیل کو فنڈ کرنا اب امریکنز کے جو لائف سٹائل ہے اس کو متاثر کر رہا ہے. سب سے سیدھی بات یہ ہے کہ پہلے ہے کہ بھائی فنڈ ہو رہا ہے، امریکنز اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں. اب یہ ہے کہ کاسٹ آف لیونگ اتنا زیادہ ہو گیا ہے، ہاؤسنگ کاسٹ اتنا زیادہ ہو گیا کہ افورڈیبل نہیں ہے. تو پیسہ چونکہ ادھر جا رہا ہے تو وہ امریکنز براہ راست متاثر ہو رہے ہیں. تو یہ یعنی جنگ اب ان کو براہ راست متاثر کر رہی ہے. تو اس لیے وہ اس چیز کو اب افورڈ نہیں کر سکتے ہیں. اور یہ جو ٹرمپ کا الیکشن ہوا ہے یہ بھی اس کا سب سے بڑا ثبوت تھا. یہ اس کا بہت بڑا ثبوت تھا کہ اب امریکنز الاؤ نہیں کریں گے کسی بھی لیڈر کو کہ وہ ایسے اسرائیل کو فنڈ کرے یا جنگوں کو جب فنڈ کرے. وہ تو ٹرمپ نے آ کر اپنے پرومسز سے پیچھے ہٹا، جس کا نتیجہ جو آپ کے سامنے ہے. تو امریکہ کی ایک بڑی سیلیبریٹی ہیں اور نیو یارک سے ان کا تعلق ہے، مس ریچل، بہت فیمس ہے بچوں کے حوالے سے. تو انہوں نے غزہ کے چلڈرن کو آنر کیا ہے ایک بڑی تقریب کے اندر. وہ اس طرح کا لباس جب وہ پہن کے آئیں جس میں غزہ کے بچوں کا بنایا ہوا جو آرٹ ورک ہے وہ ان کے ڈریس کے اوپر جب وہ پرنٹ کیا گیا تھا. تو انہوں نے
غزہ کے بچوں کے لیے جب وہاں پر بات کی, یوزنگ ہر پلیٹ فارم فار گلوبل چلڈرن رائٹس. ٹھیک ہے, تو یہ یعنی امریکنز اس طرح سے فلسطین کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں. اور آپ کو پتا ہے پچھلے دنوں کتنے زیادہ کانگریس مین نے ٹرمپ کو خط لکھا کہ فلسطینی ریاست کو ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے. تو یہ الیکشن نے ان تمام باتوں کے اوپر مہر ثبت کی ہے. تو اب ٹرمپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کس پالیسی کو پرسو کریں گے. اگر اسی پالیسی کو پرسو کریں گے تو پھر مڈ ٹرم الیکشن میں کیا رزلٹ ہوگا یہ اب ثابت ہو گیا ہے. غزہ کا جو سیز فائر ہے وہ آلریڈی ظاہر ہے کولیپس ہو چکا ہے, وہ کوئی سیز فائر تو نہیں ہے. وہاں پر بھی دیکھیں 2 نمبری کی گئی, وہاں پر بھی ایک بٹریل کیا گیا. تو اب ناظرین ایک اور ایسا واقعہ اس وقت ہو رہا ہے کہ اس کا نتیجہ کچھ بھی نکل سکتا ہے. اسرائیل نے جو ریزسٹنس کی ٹنلز ہیں ان کو ڈسٹرائے کرنا شروع کیا ہوا ہے. یہ معاہدے کی سب سے بڑی خلاف ورزی ہے کہ ریزسٹنس کی ٹنلز جب وہ آگے سے اٹیک نہیں کر رہے ہیں تو ان کی ٹنلز کے اوپر جب وہ جا کر اٹیک کیا جا رہا ہے. یہ تو باقاعدہ حملہ کر دیا گیا ہے. تو اب کیا ہوا ہے کہ رفح کے اندر ایک ٹنل ہے, اس کے اندر 200 ریزسٹنس کے فائٹرز موجود ہیں. اس پر اسرائیل نے حملہ کیا ہے اور اس کی جو انٹرنس ہے, اوپننگ ہے, وہاں پر اسرائیلی فوج آ کر بیٹھ گئی ہے. تو اس کا ایک ہی راستہ ہے جس میں اسرائیلی فوج آ کر بیٹھ گئی ہے اور 200 حماس کے فائٹر جو ہے وہ اس ٹنل کے اندر ہیں. اب ظاہر ہے کہ وہ اس میں سروائیو نہیں کر سکتے کیونکہ کھانا اندر نہیں جائے گا. تو اب اسرائیل ان کو یہ کہہ رہا ہے کہ یا تو وہ اندر ہی مارے جائیں گے یا پھر وہ باہر آئیں اور اپنا اسلحہ جو ہمارے سامنے ڈالیں, سرنڈر کریں, ہمارے سامنے آ کر اپنا اسلحہ ڈالیں. ان 2 سالوں کی جنگ میں ایک بھی ایسا مومنٹ نہیں آیا ہے کہ ایک بھی حماس فائٹر نے ان کے سامنے اسلحہ ڈالا ہو. اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ سیویلینز کو جو انہوں نے ہیوملیٹ کیا ان کو اسلحہ دے کر پھر وہ سرنڈر کر رہے ہیں. ایک بھی حماس فائٹر کو یہ سرنڈر نہیں کروا سکے. تو اگر یہ اندر جاتے ہیں تو خود مارے جائیں گے. ٹھیک ہے, اور جو ہے وہ ان کے اوپر گولیاں چلاتے ہیں تو ان کے خلاف کھل کر یہ بات سامنے آ جائے گی کہ انہوں نے حماس کے اوپر حملہ کیا ہے. تو یہ یعنی حماس کو ہیوملیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ باہر آئیں اور ہتھیار ڈالیں ہمارے سامنے. تو ایک سیز فائر میں ان کی ٹنلز کے اوپر جا کر اٹیک کرنا اور اس کی انٹرنس بند کر دینا, یہ تو سیدھی جنگ ہے. تو اب اس میں حماس کے فائٹرز کیا کریں گے؟ کیا وہ باہر آئیں گے اور ان کے سامنے اسلحہ ڈالیں گے یا پھر وہ اندر ہی موجود رہیں گے؟ اندر رہیں گے تو سروائیو نہیں کر سکتے. تو اب یہ بہت بڑا اس وقت مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے اور نتنیاہو کی کچھ دیر پہلے سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ حماس فائٹرز ان دی ٹنل ہیو 2 آپشنز either surrender or remain underground. یا سرنڈر کریں یا انڈر گراؤنڈ رہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مارے جائیں گے اندر ہی. اور حماس جو وہ تمام باڈیز کو ریٹرن کرے ایگریمنٹ کے مطابق, اگر نہیں کرے گی تو کوئی ڈیل نہیں ہوگی. اور اسرائیلی ڈیفنس منسٹر یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے آرمی کو آرڈر دیا ہے اور اس نے ٹنلز کو ڈسٹرائے کرنا جب وہ شروع کر دیا ہے. تو یہ ہے اسرائیلی نیت, یہ ہے اسرائیل کے ارادے, اور یہ وار کرمنلز جس کو پوری دنیا ریجیکٹ کر رہی ہے اور پورا ویسٹ جو ہے ریجیکٹ کر رہا ہے, یہ بھی بہرحال اپنے انجام کو پہنچیں گے. لیکن اس وقت جو سیز فائر ہے وہ تو عملاً کولیپس ہوا ہے. اب اس میں آگے کیا ہوتا ہے یہ بہرحال اس وقت دیکھنا ہے. اور لیبنان کے اوپر یہ حملے کر رہے ہیں اور حماس نے کہا ہے کہ کوئی بھی ایسی فوج جو اسرائیل کو ریپلیس کرتی ہے لیکن کام وہی کرتی ہے تو اس کو بھی ہم ایک آکوپیشن کے طور پر جو وہ ٹریٹ کریں گے. لیبنان میں انہوں نے اٹیک کیا ہے, ایک شہید ہوا ہے لیبنان کا سویلین اور ایک جو وہ زخمی ہوا ہے. تو اسرائیل کے مسلسل حملے جو وہ لیبنان کے اندر بھی جاری ہیں. تو ریجن کے لیے ایک بڑا امتحان ہے کہ اس وقت وہ کیا ڈیسیژن لیتا ہے. اچھا, تو اب اسی درمیان ایران کے خلاف جب وہ مسلسل پروپیگنڈا ہو رہا ہے ایران پر حملہ کرنے کے لیے, اب جو ہے وہ آئی اے ای اے نے کہا ہے کہ ایران جو ہے وہ ہمیں ایکسس نہیں دے رہا, تو ایران جو ہے وہ نیوکلر ہو سکتا ہے بنا رہا ہو اور ایران کی جو ہے وہ جنگ ہو سکتی ہے ویسٹرن نیشنز کے ساتھ. انٹرنیشنل اٹامک ایجنسی وارنز ایران اوور بلاکڈ نیوکلر سائٹ ایکسس. آج تک آئی اے ای اے کی اتنی مجال نہیں ہوئی کہ وہ اسرائیل میں جا کر, نیور ایور ان دا ہسٹری, ایک مرتبہ بھی نہیں کہ وہ اسرائیل میں جا کر ایکسس کر سکے. لیکن ایران کا جو نیوکلر پروگرام ہے وہ ہائیلی مانیٹرڈ تھا, ایران نے مکمل ایکسس دی ہوئی تھی, دنیا کا یہ سب سے زیادہ انٹرنیشنلی مانیٹرڈ پروگرام تھا. اور لیکن آئی اے ای اے کے لوگوں نے اسرائیل کے لیے جاسوسی کی, جس میں بہت سارے ایران کے جو سائنٹسٹ ہیں وہ مارے گئے, بہت زیادہ انہوں نے جاسوسی کی. تو ایران نے اب ان کی ایکسس جب وہ بند کر دی ہے. آج یہ پھر شرارت کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمیں ایکسس نہیں دے رہے اور یہ نیوکلر بنا رہے ہیں اور ایران کو سیریسلی ہمارے ساتھ کوآپریشن کرنا چاہیے, وگرنہ
دھمکی یہ دے رہے ہیں کہ ایسکلیٹنگ ٹینشنز ود دا ویسٹرن پاورز. تو ویسٹرن پاورز پہلے کون سا کوئی رحم کھا رہی ہیں ایران کے اوپر جو اب تو ویسٹرن پاورز کے ساتھ جنگ کی دھمکی IAEA نے جاری کی ہے. بڑی یہ ہارش سٹیٹمنٹ ہے. تو IAEA کا چیف جس کے بارے میں ایران نے کہا ہے کہ یہ اسرائیل کا خاص الخاص ہے, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں بالکل ہم نے کانٹیکٹ کھو دیا ہے اور ہمیں کچھ نہیں پتا کہ وہاں اندر کیا ہو رہا ہے. ایران کا جو نیوکلر سٹاک پائل ہے وہ کہاں پر ہے, اور یہ ہمیں جو ہے وہ فوری ایکسس دیں, وگرنہ ویسٹرن نیشنز کے ساتھ ایران کی جو ہے وہ ایسکلیشن ہونے جا رہی ہے. تو یہ دھمکی انہوں نے لگائی ہے. ایران کے صدر نے یہ اپروول دیا ہے کہ ایک ہیبریو چینل, یعنی جو عبرانی زبان ہیبریو چینل جو ہے وہ بنایا جائے تاکہ اسرائیل کا جو پروپیگنڈا ہے اس کو جواب دیا جا سکے. ایران ول کریٹ اے ہیبریو لینگویج TV channel. The decision approved by the president of Iran is aimed to countering the propaganda of the Israeli regime in the media space. تاکہ اسرائیلی جو نوبیل پیس پرائز دیا گیا ہے وینزویلا کی جو خاتون ہے جو اپنے ہی ملک پر حملہ کروانے کی حمایت کرتی ہے اور جو مذاق نوبیل پیس پرائز کا بنا دیا گیا ہے, تو اس نے ایران پر حملے کی بھی حمایت کر دی ہے. یہ نوبیل پیس پرائز ونر ہے جو جنگوں کی حمایت کر رہی ہے, اپنے ملک پر بھی اور دوسرے ملکوں کے پر بھی. کہتی ہے کہ میں نے نتنیاہو کے ساتھ بات کی ہے اور ہماری پوری سپورٹ جو ہے وہ نتنیاہو اور اسرائیل کے ساتھ ہے, اور یہ جو ایرانین رجیم ہے یہ کی سپورٹر ہے مڈورو رجیم کی, اور یہ ایران جو ہے وہ جو باقی ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں جیسے حماس, حزب اللہ اور انصار اللہ, ان کی بھی یہ سپورٹ کرتی ہے. تو نتنیاہو کے ساتھ ہم نے بات کی ہے, میری کال پر بات ہوئی ہے اور مکمل ہم تو ایران پر حملے کی وہ ساری سپورٹ جو ہے وہ کر رہی ہے. تو اس پر ایران کے پھر فارن منسٹر نے لکھا ہے کہ یہ جو سارا نوبیل پیس پرائز اور یہ سارا جو ہے یہ ان کا ایک ٹول بن چکا ہے کہ وہ گورنمنٹس کی رجیم چینج کروائیں, ان پر حملے کروائیں, ٹھیک ہے نا. یعنی ویسٹ کے جو ایڈورسریز ہیں وہ ملک وہ نیشن جن کو ویسٹ پسند نہیں کرتا, ان کے خلاف یہ سارے جو پیس پرائزز یا وٹ ایور باقی انسٹیٹیوشنز وہ ایک ٹول بن چکے ہیں. ایک ایسی پرسنالٹی جو جنگوں کی دعوت دے رہی ہے, جنگوں کی کوشش کر رہی ہے, جنگوں کو انسائٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے, اپنے ملک پر حملے کی دعوت دے رہی ہے امریکہ کو, اور ایران پر حملے کی بات کر رہی ہے, جینوسائڈ کی سپورٹ کر رہی ہے, وار کرمنل کو سپورٹ کر رہی ہے, اس کو نوبیل پیس پرائز دے دیا. تو یہ بہت برے طریقے سے یہ سارا ایکسپوز ہوا ہے. جنرل ڈاگلس میکریگر فارمر امریکن جنرل وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وینزویلا پر امریکن حملہ بہت مہنگا پڑنے والا ہے. ایک انہوں نے کہا کہ دیکھیے وینزویلا کی 1700 مائلز کی کوسٹل لائن ہے, اس کا 1370 مائل کا بارڈر کولمبیا کے ساتھ ہے, اس کا 1380 مائل بارڈر جو ہے وہ برازیل کے ساتھ ہے, اور انہوں نے کہا کہ 1 لاکھ پیرا ملٹری فورسز جو ہیں along their border with Brazil and Colombia موجود ہیں, اور وہ وہاں سے جوائن کریں گے لڑنے کے لیے. یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی وینزویلا ایک ایسا ملک ہے, اتنی لمبی اس کی کوسٹل لائن ہے, اتنے بڑے بڑے اس کے بارڈرز ہیں, تو وہاں سے سپلائی لائن آنے میں اور ان ساری چیزوں کو کنٹرول کرنے میں یہ پاسبل نہیں ہے. تو امریکہ کو یہ جنگ جو وہ بہت زیادہ مہنگی پڑے گی. رائٹرز نے یہ لکھ رہا ہے کہ رشیا standing with Venezuela. Russia is not letting go of Venezuela anytime soon despite rising US tension. رشیا پوری طرح سے وینزویلا کے ساتھ کھڑا ہے. امریکن دھمکیاں یہ وہ نہیں, رشیا وینزویلا کے ساتھ کھڑا ہے کہ ایکسپرٹس آر آلریڈی پریڈکٹنگ کہ بہت بڑے کانسیکوینسز ہوں گے اگر وینزویلا پر حملہ کیا جاتا ہے, اور یہ پورا ریجن جو ہے وہ فل بلون وار کے اندر جو ہے وہ چلا جائے گا. اور یو این کے جو ہیومن رائٹس چیف ہیں, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ یو این کے ہیومن رائٹس چیف نے امریکن اٹیکس کو انٹرنیشنل لا کی خلاف ورزی قرار دے دیا, ان کو انلیجیٹیمیٹ اٹیک قرار دے دیا. دیکھیں عراق پر جب حملہ ہو رہا تھا تو ایسا کچھ نہیں ہو رہا تھا, تو یہاں پر ابھی امریکہ کا اٹیک اگر فل سکیل ہونا ہے تو اس سے پہلے ہی ان کا بیانیہ کولیپس کر رہا ہے. مڈورو ہیلز یو این رائٹ چیف ریبیوک آف US وائلیشنز ان کیریبین. کشتیوں پر حملہ جو ہے وہ یہ انٹرنیشنل لا کی خلاف ورزی ہے. تو مڈورے نے کہا کہ یہ ایک زبردست سٹیپ ہے ان گلوبل ڈیفینس آف جسٹس اینڈ سوورینٹی. تو یہ اس وقت کی صورتحال ہے. اور ادھر رشین فورسز جو ہیں جو کافی دنوں سے ایک یوکرینین سٹی کے حوالے سے جنگ چل رہی تھی, باہر موجود تھی رشین فورسز, اور بہت بڑی جنگ وہاں پر جاری تھی. آج کچھ دیر پہلے رشین فوجیں وہ اس سٹی کے اندر داخل ہو گئی ہیں. ایک اور یوکرین کا بہت بڑا سٹی فال کر گیا ہے. تو ہر گزرتا دن یوکرین جو ہے وہ
نکل رہا ہے اور رشیا کے ہاتھ میں جا رہا ہے، اور ویسٹرن پاور جو ہے وہ یوکرین کو یعنی وہ جیت نہیں سکتا ہے، خود برطانیہ کے آرمی چیف نے کہا، اور وہ رشیا تیزی کے ساتھ آگے آ رہا ہے، اور رشیا بالکل یہ جنگ جیت چکا ہے، اور اس میں جب ویسٹ کو یا تو رشیا کی ڈیمانڈز ماننا پڑیں گی یا پھر اس کے ساتھ براہ راست جنگ کرنی ہے، تو یہ یورپینز لڑیں گے رشیا کے ساتھ؟ نہیں لڑ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، بالکل نہیں لڑ سکتے ہیں، اور رشیا وہاں پر جیت چکا ہے۔ جب یہ جنگ شروع ہوئی ہے تو یورپینز اور نیٹو اور امریکہ یہ سارے یہ سمجھ رہے تھے کہ چند دنوں کی گیم ہے اور یوں رشیا کولیپس ہوگا، سینکشن لگ گئی ہیں، بس رشیا فارغ ہے۔ آج آپ دیکھیں 3 سال کے بعد صورتحال کہاں کھڑی ہے۔ تو یہ ہے وہ بات کہ ہیجمونک سٹیٹس جو ویسٹ کا ہے وہ چیلنج ہو رہا ہے، ان کے ویپنز، ان کی سینکشنز، ان کا ایک ایک ہتھیار، چاہے وہ ٹیکنالوجی ہو، چاہے وہ کرنسی ہو، چاہے وہ ملٹری ویپنز، سارے وہ سارے فیل ہو رہے ہیں، ان کی سپریمیسی فیل ہو رہی ہے، ان کا ہیجمونک سٹیٹس فیل ہو رہا ہے۔ تو یہ اس بات کا ثبوت ہے۔ تو یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال جو آپ کے ساتھ شیئر کی، آپ نے رائے سرگا کریں اجازت، اللہ حافظ۔